बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सोहराबगढ़ डिवीजन में पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दौरान कार्रवाई मुकाबले के बाद गिरफ्तार मुलजमान की निशानदेही पर 20 फोन बरामद कर लिए गए हैं। सोहराबगढ़ डिवीजन में पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दौरान कार्रवाई मुकाबले के बाद गिरफ्तार मुलजमान की निशानदेही पर 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। खुफिया इतला पर ये कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। मुलजमान के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो गिरफ्तार मुलजमान हैं जो कि जेल में हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसे जैसे उनके इंकशाफात सामने आते हैं, ठिकाने सामने आते हैं, खुफिया इतला मालूमात हासिल की जाती हैं और फिर उन पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, छापेमार कार्रवाइयाँ की जाती हैं। सोहराबगढ़ डिवीजन में भी पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई ये सामने आई है। बात करेंगे, इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल है ना, सोहराबगढ़ डिवीजन की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। मुकाबले के बाद गिरफ्तार मुलजमान की निशानदेही पर 20 फोन जो है वो बरामद किए गए थे। एसपी सोहराबगढ़ मोहम्मद शोएब का कहना है कि 2 रोज कबल इंतहाई मसलूब 2 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। मुलजमान की निशानदेही पर 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। तमाम मोबाइल फोन जो है सोहराबगढ़ से न्यू कराची की हदूद में छीने गए थे। SHO साइड सुपर हाईवे ने ये जो है कार्रवाई की थी, जिसके बाद जो मोबाइल बरामद हुए थे वो उनके असल मालकान के हवाले कर दिए गए हैं। मोबाइल फोन में मुख्तलिफ कंपनियों के जो मोबाइल फोन हैं वो शामिल हैं। एसपी सोहराबगढ़ मोहम्मद शोएब का कहना है कि अगर किसी शहरी से कोई वारदात हो तो थाने में रिपोर्ट जरूर कराएं, ताकि जब वो मुलजमान गिरफ्तार होते हैं तो उनसे जो रिकवरी होती है, ताकि वो चीजें असल जो चीजें हैं उन मालकान को वापस कर दी जाए। जी ठीक है, इम्तियाज़ अली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का दौरा किया है और एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात भी की है। अहम मुलाकात है, डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास की मुलाकात है। मजीद बात करेंगे, इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, आगाह कीजिएगा मुलाकात बारे। जी बिल्कुल है ना, डीजी रेंजर्स मेजर जनरल जो है अजहर वकास, उन्होंने नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का दौरा किया है। उन्होंने एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात की है। नॉर्थ कराची एसोसिएशन के सदर फैसल मुइज़ खान और मेंबरान ने डीजी रेंजर्स सिंध का इस्तकबाल किया है। इब्तिदाइया में डीजी रेंजर्स जो है सिंध का कहना है कि शहर कायद में अमन अमान कायम करने पर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और उनके शोधा की कुर्बानियों को वो खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था कि कराची में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, अगवा बराए तावान की वारदातों में नुमाया कमी के बायस मुआशी इस्तेकाम जो है वो पैदा हुआ है। सनअतकारों का एतमाद बहाल हुआ है। इस जमन में पाकिस्तानी सरमायादारों का एतमाद बहाल करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन अमान की सूरत कर रहे हैं। डीजी रेंजर्स का कहना है कि कराची में कायम होने वाला अमन कराची के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका काविशों और कुर्बानियों की मेहरून मिन्नत है। इस मौके पर इंडस्ट्री के मेंबरान ने कराची में अमन अमान की बहाली के सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा और बहाली अमन के इकदाम में अपने भरपूर तावन का यकीन भी दिलाया। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अली अपडेट करने के लिए। 2016 से वाजबात से महरूम KMC के मुलाजमीन और इनके लाहिकीन वाजबात के लिए धक्के खाने के साथ अब वेलफेयर डिपार्टमेंट के अमले के हित का मेज सलूक का भी निशाना बनने लगे हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, 2016 से लेके 2023 आ गया, लेकिन 9 अरब रुपए के वाजिबात का इंतज़ाम नहीं हो सका है। KMC के पास 8,500 के लगभग रिटायर्ड मुलाजमीन और उनके अहले खाना हैं, जिनमें उनके वाजिबात की मद में ये रकम तकसीम की जानी है। अदालती अहकामात भी मौजूद हैं, लेकिन सूरत हाल जो की तू है। और ये जो मुलाजमीन हैं और ख़ास तौर पर इनके जो अहले खाना हैं वो दरबदर हैं अपने इन वाजिबात के हुसूल के हवाले से, और इस किस्म के जो नाखुशगवार वाक़यात हैं इस सिलसिले में वो भी इनके साथ जन्म ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा किसकी आप जो है यहाँ पे ग्रेजुएटी फंड को वसूल करने के लिए आई हैं? अपने मियाँ के। अच्छा, ये क्या करते थे आपके मियाँ और कब रिटायर हुए? रिटायर 2013 में रिटायर हुए थे। 2017 में इसका इंतकाल हुआ था। वो खुद आना जाना कर कर के थक गए, उसको कुछ नहीं मिला। फिर इसके बाद मैं आना जाना करें, मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पर आते हैं तो बदतमीजी करके हम लोग को धिक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। क्या करें, हम लोग मजबूर है। यहाँ से आते हैं तो बोलते हैं नहीं है, आज नहीं कल आओ। 7 साल से मैं आना जाना कर रही हूँ, 1 रुपया भी नहीं मिला है। बिल्कुल कसमा पुरसी वाली सूरत हाल है, और जो मुतासरीन हैं वो दरबदर हैं। शफी लासी हमारे साथ मौजूद हैं, सरपरस्त आला हैं पीपल्स लेबर ब्यूरो KMC के। शफी साहब, बड़ी दर्दनाक ये सूरत हाल है, ऊँट किस करवट बैठेगा?
جی یہ پریشانیاں روز ہمارے یا یونین آفس میں لوگ آتے ہیں یہاں پر، ان کے ساتھ انتظامیہ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتی. لوگ آتے ہیں اپنے واجبات کے لیے، پریشان ہیں، در بدر ہیں. یہاں پر ہم حکومت وقت سے گزارش کریں گے کہ یہ جو پینشنر کے جو مسائل ہیں ان کے فوری طور پر ان کی ادائیگی کی جائے اور ون ونڈو کیا جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے. بالکل مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ون ونڈو آپریشن شروع کیا جائے اور یہ ملازمین یا ان کے اہل خانہ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے اس ادارے کی خدمت کی ان کے واجب آخر میں دیے. اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور شہر قائد کا مطلع جزوی ابر آلود ہے. شہر میں آج شام گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. شہر میں شمال مشرقی سمت سے ہوا کی رفتار 7 ناٹیکل مائل بتائی جا رہی ہے. کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے. درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں شہر قائد کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے. گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. شمال مشرق کی سمت سے ہوا کی رفتار 7 ناٹیکل مائل بتائی جا رہی ہے. رمضان سے قبل شہر قائد میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ برقرار ہے. پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ لیمو، ادرک اور لہسن کی قیمتیں بدستور آسمان کو چھو رہی ہیں. پیاز 50 روپے کمی کے بعد 100 روپے اور ٹماٹر 10 روپے کمی کے بعد 60 روپے فی کلو ہو گئے. اروی بھی 50 روپے کمی کے بعد 150 روپے کلو ہو گئی. آلو کی قیمت 50 روپے کلو پر مستحکم ہے. ادرک، لیمو اور لہسن کی قیمتیں بدستور آسمان پر ہے. ادرک اور لیمو 600 روپے اور لہسن 400 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. دکانداروں کے مطابق رمضان کا پہلا عشرہ گزرنے کے بعد ان کی قیمتوں میں کمی ہوگی. پاکستان سنی موومنٹ کے سربراہ شاہ سراج الحق قادری نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے رمضان میں حالات خراب کرنے کی سازش کے خدشے کا اظہار کر دیا ہے. مزید ہمارے نمائندے نے بات چیت کی ہے اقتدار انور نے، وہ دکھاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ جناب آپ کا. رمضان کا مہینہ محبت، امن اور بھائی چارے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مسلمان کوئی بھی نیکی کمانے کا موقع ضائع نہیں ہونے دیتے. اس مہینے کا پیغام کیا ہے اور ہمیں کس طرح دشمنوں کو ناکام بنانا ہے، یہ بات جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں پاکستان سنی موومنٹ کے چیئرمین اور جگر گوشہ شاہ تراب الحق قادری جناب سراج الحق قادری صاحب کے پاس. سراج صاحب، کیا پیغام ہے رمضان کا اور ہم کس طرح دشمنوں کی سازش کو ناکام بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں رمضان کی آمد پر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تمام مسلمان جو ہے دنیا بھر کے رمضان میں باہم شیر و شکر ہو کر یہ رمضان منائیں گے. اس رمضان میں سب سے بڑا سامنا تو پورے دنیا کے مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستان مسلمانوں کو جو ہے وہ مہنگائی کا سامنا ہے. تو میری تمام پاکستان کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ بالخصوص ویسے بھی اور خاص طور پر رمضان میں بھی آپس میں جو ہے وہ شیر و شکر رہیں اور کوئی بھی ایسی سازش کو ناکام بنائیں جو سازشیں چاہتی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں، تفرقہ پیدا ہو، شیعہ کو سنی پر، سنی کو شیعہ پر فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے، آپس میں لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تمام جو عناصر جو ہیں یہ سازش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تمام مسلمان جو ہے پاکستان کے وہ باہم مل کر کے اس سازش کو ناکام بنائیں گے. یقیناً رمضان مبارک میں بھی یہ کوشش ہوگی ان عناصر کی، خاص طور پہ را وغیرہ کی، کہ رمضان مبارک میں کوئی ایسے واقعات کیے جائیں، کوئی بلاس کیے جائیں، کوئی حادثات کیے جائیں، کوئی رمضان کی تراویح پر شبینے پر جو ہے شبخون مارا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان میں اپنے حفاظت میں رکھ اور ملک پاکستان کی جو ہے وہ حفاظت فرما. اور ہمارے ملک کے سربراہان، فوجی سربراہان جو ہیں، کور کمانڈر سندھ، ڈی جی رینجرز، ڈی جی آئی ایس آئی، آرمی چیف جو ہے وہ خصوصی نگاہ رکھیں اور اس ملک کے پاکستان کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس رمضان میں بامن پرامن رکھتے ہوئے جو ہے ان دشمنوں کی سازش کو ناکام بنائیں اور یہ رمضان جو ہے ہمارا عبادت میں گزرے. بہت شکریہ. یہ تھے شاہ سراج الحق قادری صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ اس رمضان میں عوام، سیکیورٹی فورسز، پاک فوج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں مل کر ملک میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں گی اور دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنائیں گی. یقیناً رمضان کا پیغام امن اور بھائی چارہ ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ نے کراچی والوں کا پیچھا نہیں چھوڑا. کمرشل صارفین کو چھٹی کے روز بھی مشکلات کا سامنا ہے. اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے کاوش میمن.
جی بالکل، چھٹی کا روز ہے اور بجلی اور گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے اب کمرشل صارفین کو بھی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ اتوار کا روز ہے، شہری اپنی فیملیز کے ساتھ ہوٹلز کا رخ کرتے ہیں، لیکن نہ بجلی ہے اور نہ ہی گیس ہے، جس کے باعث جو ہوٹلز مالکان ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میرے ساتھ ایک ہوٹل مالک موجود ہے، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ بتائیے گا کتنی مشکلات؟ بھائی مشکلات کتنا ہے، نہ یہاں پہ ٹائم پہ گیس آتا ہے، نہ ٹائم پہ جو ہے نا بجلی آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ لکڑی جلا رہے ہیں یا سلنڈر لا رہے ہیں، جان سلنڈر کی طرف ہم لوگ آئے نا، سلنڈر بھی جو ہے نا وہ اتنا مہنگا ہو گیا، جان 9,000 کا تھا اب 14,000 15,000 اس طرح کا ہے، اور لکڑی جو ہے نا 300 روپے کا من تھا اب وہ 1,200 روپے کا من ہے۔ لکڑی جلاتے ہیں تو ہمارے سارے برتن وغیرہ کھالے ہو جاتے ہیں، ہوٹل کی جو ہے نا اس میں وہ پریشانی ہوتی ہے، سارے ہوٹل کے برتن کھالے ہو جاتے ہیں، پورا انتظام خراب ہو جاتا ہے، دعا ہوتے ہیں، اور پھر کسٹمر کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کو 5 منٹ یا 6 منٹ دو، بولا ہمیں جلدی دو اور نکالو، اور آپ کو پتہ ہے تیل کی کیا ریٹ، ہم نے بہت مشکل میں پھنسے ہوئے کہ لوگ بجلی کے تو اتنا لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ کتنے گھنٹے جا رہے ہیں اور کتنے گھنٹے ہمیں مل رہا ہے، ہمیں بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ بالکل، ہوٹل مالکان کا یہی کہنا ہے کہ ایک جانب تو گیس کی لوڈ شیڈنگ نے پریشان کیا تھا اور اب گرمیوں کا آغاز مکمل طور پر تو نہیں ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے، اور کسٹمرز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ کسٹمر جو ہے وہ انتظار نہیں کرتے، جس کے باعث جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کاروباری خبریں شامل کرتے ہیں۔ درآمدی بل کی طلب پر ایک ہفتے میں روپیہ کمزور اور ڈالر تگڑا ہو گیا۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 94 پیسے مہنگا ہو کر 281 روپے 71 پیسے پر پہنچ گیا، اور اوپن مارکیٹ میں ایک ہفتے میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 285 روپے پر جا پہنچا۔ کاروباری ہفتے کے دوران روپیہ کمزور اور ڈالر تگڑا ہو گیا۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 94 پیسے مہنگا ہو گیا اور 280 روپے 77 پیسے سے بڑھ کر 281 روپے 71 پیسے پر بند ہوا۔ اس طرح روپے کی قدر میں 0.34% کمی ہوئی۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ایک ہفتے میں 2 روپے مہنگا ہو گیا اور 283 روپے سے بڑھ کر 285 روپے پر جا پہنچا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام میں تاخیر اور درآمدی بل کی طلب پر ڈالر کی خریداری کے باعث روپیہ دباؤ کا شکار رہا۔ اوپن مارکیٹ میں ایک ہفتے میں یورو 5 روپے مہنگا ہو کر 302 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 7 روپے مہنگا ہو کر 343 روپے پر پہنچ گیا، جبکہ امارتی درہم 50 پیسے مہنگا ہو کر 77 روپے 50 پیسے، سعودی ریال 60 پیسے اضافے سے 75 روپے 70 پیسے پر جا پہنچا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ گلستان اسکاؤٹس میں ایکن اسکول آف سکسیس کی جانب سے اسپورٹس ڈے کا میلہ سچ گیا، بتائیں گی ہماری نمائندہ رابیل اشرف۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گلستان اسکاؤٹس میں، جہاں پر ایکول اسکول آف سکسیس کی جانب سے اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسکول کے پرنسپل موجود ہیں، انہی سے جان لیتے ہیں۔ میم بتائیے گا بچوں کے لیے نصابی سرگرمیاں کتنے کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں کتنی ضروری ہیں؟ دیکھیں، جس طرح سے پڑھائی ضروری ہے اسی طریقے سے آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو پلس آپ کے مائنڈ کو 70% بوسٹ کرتے ہیں اور آٹومیٹکلی آپ کی اسٹڈیز کا ایکیڈیمک کا افیکٹ آنے لگتا ہے۔ اچھا میم، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ اس طرح کے ایونٹس وغیرہ کرواتے رہتے ہیں بچوں کے لیے، اور آگے کا کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیے، ہماری اس طرح کی ایکٹیویٹیز بالکل پلان ہوتی رہتی ہیں اور ہم اسی طریقے سے ان کو پلان کرتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آن اینڈ آف ہماری اس طرح کی ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے ہوتی رہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ اسکول کے پرنسپل موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ کرواتے رہتے ہیں اور آگے ان فیوچر بھی وہ کرواتے رہیں گے، کیونکہ یہ بچوں کے لیے فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ بچے جو ہے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جی، اور اتوار کا دن ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شہری باہر ناشتہ کیے بغیر پہلے نہیں آتے، باہر نکلتے ہیں۔ اتوار کے روز شہریوں کی بڑی تعداد ناشتے کے لیے ہوٹلوں کا رخ کرتی ہے، مزید بتائیں گی اقصیٰ شاہد۔ جی بالکل، اتوار کے دن کی رونق ہی ایسی ہوتی ہے کہ شہری جو ہیں وہ پوری پراٹھے یا حلوہ پوری یا کچوریوں کے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری باہر رخ کرتے ہیں ناشتے کا۔ میں اس وقت موجود ہوں بنس روڈ کی بیکری لال صاحب پر، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ لائن میں لگی ہوئی ہے، کوئی پوریوں کے آرڈر دے رہا ہے، کوئی کچوریوں کے آرڈر دے رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے جانیں گے کہ وہ اس وقت کیا لینے آئے ہیں۔ سر بتائیں، کیا آرڈر دیا آپ نے؟ یہ ہم نے حلوہ پوری لی ہے، کیونکہ آج سنڈے کا دن ہے اور اتوار کے دن جو سمجھ لیں رونق ہی نہیں جب تک اگر حلوہ پوری نہ ہو، اور آج جو ہے رش بھی اسی وجہ سے، کیونکہ اب نیکسٹ ویک سے تو رمضان اسٹارٹ ہے، تو بس یہ ہے کہ آج لاسٹ سنڈے ہے، کیونکہ بس اسی لیے فیملی کے ساتھ حلوہ پوری لینے آئے ہیں۔ بالکل، تو آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ آج جو ہے وہ لاسٹ سنڈے ہے، اگلے ہفتے سے جو ہے وہ رمضان ہوں گے، تو یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے اور ناشتہ کیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ دکان کے آنر بھی موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ اگلے ہفتے سے چونکہ رمضان ہے تو وہ اس اتوار کو جو ہے شہریوں کو کتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ سر آپ مجھے بتائیں کہ رمضان کی آمد ہے تو آپ کیا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں آج؟
رمضان میں تو ابھی ڈسکاؤنٹ تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو ڈسکاؤنٹ دینے کی ہماری مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا ایک کروسٹی جس کو بولتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں ڈسکاؤنٹ دوں عوام کو، مگر کیا کریں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ڈسکاؤنٹ کیا میں الٹا ڈسکاؤنٹ لینا پڑ رہا ہے، مجھے تو بہت مشکل ہو رہا ہے، سروائیو کرنا بہت مشکل ہے مہنگائی کی وجہ سے، باقی تو سب چیزیں سب صحیح چل رہی ہیں، مگر ڈسکاؤنٹ یہ رمضان میں انشاءاللہ سوچا ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے کہ کچھ اپنی طرف سے ہو سکے گا، جو ہو سکے گا عوام کو ریلیف دیں گے۔ یہ رمضان آ رہا ہے نا، لوگ ڈر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے مجھے تو کہ رمضان آ رہا ہے مہنگائی ہوگی، رمضان سے لوگ رحمت و برکتوں سے مہینے سے تھوڑا سا ڈر رہے ہیں، اب لوگ ہم بھی ڈر رہے ہیں، کیوں ہم دکاندار ہیں، لازمی سی بات ہے، گھی کی بالٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے، روز بروز پرائز پہ پرائز بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑی مشکلاتیں ہو رہی ہیں۔ بالکل، تو آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث جو ہے یہ کچھ ڈسکاؤنٹ شہریوں کو دے نہیں پا رہے، البتہ رمضانوں کے لیے انہوں نے بڑا کچھ سوچ رکھا ہے کہ یہ شہریوں کو ڈسکاؤنٹ دیں گے، کیونکہ مہنگائی اس قدر ہو گئی کہ ان کی بھی قوت خرید سے جو ہے وہ گھی تیل جو ہے وہ باہر ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ اس وقت دے نہیں پا رہے، لیکن ہاں رمضان کا بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ اس میں شہریوں کو مل بانٹ کے رحمت و برکت کا مہینہ ہے، تو کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کریں۔